पेरिस में सीता और इरफान कई महीने रहे। इरफान के पास बुलेवार सोशे में एक बड़ा खूबसूरत फ्लैट था जिसे सीता ने और ज़्यादा नफासत से सजाया। इरफान सुबह को दफ्तर चला जाता, सीता बाज़ार से सौदा ख़रीद कर लाती, खाना तैयार करती, इरफान के कपड़ों पर इस्त्री करती, घर की सफाई झाड़ू बहारू करती। शाम को वो काम से लौटता तो जल्दी से उसके गर्म स्लीपर उसके सोफ़े के नीचे आतिशदान के पास रखती। सोने के वक्त से बहुत पहले उसके स्लीपिंग सूट को गर्म पानी की बोतल पर लपेटकर उसके बिस्तर पर रख देती। वो ऐसी मुकम्मल और सुकून बख्श और आरामदेह हाउसवाइफ थी कि इरफान मुतअज्जिब होता था। वो रोज़ाना सुबह को डाकिए का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती थी। शायद आज न्यूयॉर्क से उसका तलाक़नामा आ जाए, शायद। मगर दिन गुजरते गए और तलाक़नामा न आया। वो कोलंबो से दिल्ली वापस जाकर किसी से नहीं मिली थी। उसने अपने माँ बाप से कहा था कि उसे पेरिस में मुलाजमत मिल गई है और वो जा रही है। वो लोग अब उससे कुछ नहीं कहते थे, न किसी किस्म के सवालात करते थे। इस तरह की बातों का वक्त कब का निकल चुका था। पेरिस जाने से एक रोज़ कबल उसने कनाट प्लेस से बिल्किस और हुमा को फ़ोन पर खुदा हाफिज़ कहा था। अब कब तक आओगी? बिल्किस ने पूछा था। पता नहीं। बात यह है कि यहाँ मेरा दिल नहीं लगता और अगर एक दफ़ा यूरोप पहुँच गई तो वहाँ से न्यूयॉर्क जाने में आसानी रहेगी राहुल को देखने। ठीक कहती हो, बिल्किस ने जवाब दिया था, मगर कभी कभार ख़त तो लिख दिया करना। बराबर लिखूँगी। बिल्किस ने उससे ये नहीं पूछा था कि वो पेरिस क्यों जा रही है, उसे मालूम था। छुट्टी के रोज़ वो सेन के किनारे टहलने जाते, कार्तर लातीन में आवारागर्दी करते, किसी कहवा खाने में स्याह कॉफ़ी पीते हुए वो सोच में डूब जाती तो वो उससे पूछता, क्या सोच रही हो? मैं अब सोचना ख़त्म कर चुकी हूँ, सिर्फ महसूस करती हूँ, वो सर उठाकर जवाब देती। किसी पुल की मुडेर पर झुककर बातें करते करते वो यकलख्त खामोश हो जाती तो उसे सिगरेट जला कर देता। लो सिगरेट पियो, लगे दम मिटे गम। एक दफ़ा इरफान ने उससे कहा, तुमसे मावरा एक और तुम हो। जब तुम दफतन चुप हो जाती हो तो मैं फिर अकेला रह जाता हूँ। तुम मुझसे हज़ारों मील दूर चली जाती हो। तुम बहुत बुलंदी पर होती हो। मैं तुम्हारी बातें समझना चाहता हूँ मगर डर लगता है। कभी कभी वो अपनी इन तवील खामोशियों से झुंझला कर ख़ुद कहती, इरफान बातें करो। बातें करते हुए डर लगता है, वो जवाब देता। ख़ज़ा के मौसम में वो दोनों स्पेन गए। वहाँ मस्जिद कर्तबा की सीढ़ियों पर चांदनी रात में उन्हें एक पाकिस्तानी तालिब इल्म मिला जिसने बेहद प्यारी आवाज़ में गिटार पर इकबाल की नज़्म सुनाई। सिलसिले रोज़ो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिले रोज़ो शब असले हयातो ममात। अब मुझे इसका मतलब समझाओ, सीता ने इरफान से कहा। बहुत देर तक अशार की तशरीह करने के बाद इरफान ने झुंझलाकर उससे कहा, तुम अपना कालिदास तुलसीदास करती रहो, इकबाल तुम्हारे बस की बात नहीं। एक रोज़ अमेरिका से एक ख़त आया। उसने खोल कर पढ़ा और फिर खामोशी से कपड़ों पर इस्त्री करने में मसरूफ़ हो गई। सीता, इरफान ने कमरे में दाखिल होकर उसे पुकारा। क्या है? उसने चिढ़कर कहा और इस्त्री का स्विच बंद करके दरीचे में चली गई। आप आहू चश्म हैं, आहू नहीं, हमसे वहशत की न लीजिए, आइए। इरफान ने आतिशदान के करीब सोफ़े पर बैठते हुए उसकी तरफ बाहें फैला कर कहा। वो उसी तरह दरीचे से बाहर देखती रही। सीता, क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं इरफान, उसने मुड़कर जवाब दिया। मामी का ख़त न्यूयॉर्क से आया है। वो लिखती हैं कि अब वो किस किस के नामों के नुक्ते तब्दील करेंगी। वो खामोश रहा। इरफान, मेरा ख़्याल है हमने बहुत सख्त गलती की है। मैं कब तक इस तरह तुम्हारे साथ रहती रहूँगी? क्यों? वो खोखली हंसी हंसा। चंद ही महीनों में घबरा गई। गिरी नंदिनी उमा ने तो शंभू से ब्याह करने के लिए 1000 बरस तपस्या की थी। कुमार शंभू पढ़ो हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुमार शंभू वंभू, उसने झुंझला कर कहा। हा हा, अब आया तुम्हारी अक्ल में। मैं न कहता था कि तुम्हारा सारा कालिदास वालिदास, शायरी, अदब, फ़लसफ़ा सब फ्रॉड है। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों के सामने सब खुराफात मालूम होता है कि नहीं। आखिर एक दिन उसने डरते डरते बिल्किस को ख़त लिखा, पेरिस के मौसम का जिक्र किया, फ़रखुंदा बाजी और छोटी खाला की खैरियत दरियाफ़्त की, मगर ये पूछने की फिर भी हिम्मत न पड़ी कि जमील ने उन लोगों को इसके मुतालिक कुछ लिखा है या नहीं।
بلقیس کا فوراً نہایت مفصل جواب آ گیا۔ بڑا نارمل اور بشاش اور غیر شخصی سا خط تھا جو کسی نجی تذکرے کے بجائے محض تھیٹر کی تازہ ترین خبروں سے پر تھا۔ ایپٹا کی 8ویں سالانہ کانفرنس کا اس سال ڈاکٹر رادھا کرشنن نے افتتاح کیا۔ بہت سارے روسی ڈیلیگیٹ بھی آئے تھے۔ گوپی ناتھ بھی ناچا۔ اس مرتبہ نٹ راج نگری میں تم بہت یاد آئیں۔ نئی نوٹنکی والے نوٹنکی کی طرز پر مٹی کی گاڑی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ خاصا دلچسپ تجربہ رہے گا۔ للیتا کل تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ ممبئی کا لٹل بیلے گروپ میگھ دوت اسٹیج کرنے والا ہے۔ شکنتلا، آگرہ بازار، مٹی کی گاڑی، ہماچل پردیش کے فوک آرٹسٹ۔ خط بے دلی سے ایک طرف پھینک کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ عرفان کے ساتھ رہتے ہوئے اسے یہ باتیں کسی دوسرے کرے کی خبریں معلوم ہو رہی تھیں۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ عرفان بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اس نے عاجز آ کر سوال کیا۔ پھر بلقیس کی خوشامد کرو اور کیا؟ اس نے ذرا بے پرواہی سے جواب دیا اور کوٹ پہن کر دفتر چلا گیا۔ چنانچہ دریچے کے سامنے بیٹھ کر سیتا نے بلقیس کو لکھنا شروع کیا۔ میں جمیل سے کولمبو میں بات نہیں کر سکی۔ بات کرنا تو درکنار ان کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پائی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، یہ جنگلی بطخ کا تعاقب تھا۔ خدا کے لیے انہیں لکھو کہ مجھے جلد از جلد آزاد کر دیں۔ وہ مجھے کافی سزا دے چکے ہیں۔ یکبارگی اس کے آنسو ٹپ ٹپ کاغذ پر گرنے لگے۔ وہ صفحے پر صفحے لکھتی چلی گئی اور ایک لمبا سانس لے کر لفافہ بند کر دیا۔ اس خط کے جواب میں بلقیس نے لکھا، تم کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ بلونت گارگی کی سوہنی مہیوال ماسکو میں 6 مہینے سے چل رہا ہے۔ پٹنے کے ایپٹا والوں نے تالکٹورا ڈرامہ فیسٹیول میں آپ کے سے اپنا ڈرامہ پیر علی دکھلایا۔ اس کا ایک ایکٹر تمہارا پرانا کلاس فیلو نکلا۔ تم کو اس نے سلام کہلوایا ہے۔ میری نالنی سارا بھائی گجراتی میں 9 تمثیلیں پروڈیوس کر رہی ہیں۔ یونٹی تھیٹر والے فیروز شاہ کوٹلہ کے اوپن ایئر تھیٹر میں اورنگزیب اسٹیج کرنے والے ہیں، اور آغا حشر کی تجدید کے سلسلے میں تم یہ جان کر خوش ہوگی کہ دلی پلے ہاؤس والے رستم و سہراب پیش کر رہے ہیں۔ ایک شام سینما سے واپس آ کر وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہونے لگی تو کانسیئس نے ایک کیبل سیتا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عرفان تالا کھول کر اندر جا چکا تھا۔ سیتا نے دہلیز پر کھڑے کھڑے لفافہ چاک کیا۔ اس کے بھائی کی طرف سے اطلاع آئی تھی، ڈیڈی گزر گئے۔ جب عرفان کپڑے تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آیا، اس وقت وہ آتش دان کے سامنے دوہری ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے لٹل وومن؟ عرفان نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر عرفان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اس نے کیبل عرفان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی عرفان نے آہستہ سے کہا، میں دلی جا رہی ہوں۔ اچھا، میں ممی کے ساتھ کچھ عرصے رہوں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، عرفان نے رسان سے جواب دیا۔ رحمت منزل قرول باغ واپس پہنچ کر وہ کئی ہفتے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ بلقیس کے ماڈرن تھیٹر گروپ نے تعزیت کے لیے اس کے پاس آنا چاہا، مگر اس نے بلقیس اور شہزاد کے ذریعے سب کو منع کروا دیا۔ 1 مہینے میں وہ پیلی پڑ چکی تھی۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، یہ تو نے اپنی کیا دشا بنا رکھی ہے، جا باہر گھوما، کیا بیمار پڑے گی؟ اس کی ماں نے اب تک اس سے پیرس یا عرفان کے متعلق ایک لفظ بات نہیں کی تھی۔ اب وہ اسٹیج آ چکی تھی کہ ان کی لڑکی کی نجی زندگی بالکل خالصتاً اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ آخر ایک روز وہ تیسرے پہر کو تیار ہو کر چانکیا پوری گئی۔ بلقیس کے ہاں سب نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا۔ فرخندہ باجی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اسی وقت نئی تمثیل کا اسکرپٹ لے کر کیلاش آن پہنچا۔ ہیلو کے بعد باتوں باتوں میں اس نے سیتا کو مخاطب کیا، سیتا جی، آپ کو برجیش بابو بہت پوچھتے تھے۔ دلی آ کر جب بھی ہم لوگوں سے ملتے ہیں برابر آپ کا ذکر کرتے ہیں، مگر آپ نے تو ہم سب سے روٹھ کر ولایت ہی کو اپنا دیس بنا لیا ہے۔ وہ بڑے اخلاق سے مسکرائی۔ آج کل برجیش بابو کہاں ہیں؟ ان کی نمائش ہو رہی ہے، اس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ٹھہرے ہیں؟ وہیں، اپنی پرانی جگہ۔ بلقیس، بھائی یہ للیتا کا پارٹ دیکھ لو۔ سیتا اٹھ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ رات کو اسکربل کھیلیں گے۔ اسے جاتے دیکھ کر بلقیس نے ڈرائنگ روم میں سے آواز دی، نہیں بلی، اب میں چلوں، ممی گھر پہ بالکل اکیلی ہیں۔ تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، رات کو تمہارے دولہا بھائی پہنچا آئیں گے، چھوٹی خالہ نے کہا۔
آج ہم لوگ فرینچ لفظ بنائیں گے، تم تو بہت زیادہ فرینچ جان گئی ہوگی، بلقیس نے کیلاش سے گفتگو کرتے کرتے پھر کہا، مگر اب اس کی آواز میں مصروفیت تھی۔ سیتا باہر آ گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ شروع میں عرفان اسے پابندی سے ہر ہفتے خط لکھتا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے وہ بالکل خاموش تھا۔ سیتا اب تک اسے ان گنت خط بھیج چکی تھی، مگر کسی کا جواب نہیں ملا تھا۔ عرفان نے اسے آخری خط میں لکھا تھا کہ وہ دفتر کے کام سے جرمنی جا رہا ہے، مگر اس بات کو بھی عرصہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اسی شدت سے عرفان کے خط کا انتظار کرتی جس طرح وہ اب تک جمیل کے طلاق نامے کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی ماں کو کلیم کے معاوضے کے تھوڑے روپے مل گئے تھے اور اس کا بھائی درگا پور سے اپنی آدھی تنخواہ بھیج دیتا تھا۔ اس امید پر کہ وہ بہت جلد عرفان کے پاس واپس چلی جائے گی، اس نے ملازمت کی تلاش بھی نہیں کی۔ سارا دن وہ ماں کے پاس بیٹھی رہتی۔ چھوٹی بہنیں شام کو کالج سے لوٹتی تو ان سے باتیں کرتی۔ زندگی تاریک تر ہوتی گئی۔ اس رات کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد آنگن کے نلکے پر ہاتھ دھوتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا کہ کوئی اس کا دوست نہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے عظیم الشان جگمگاتے ہوئے دارالسلطنت میں، شناساؤں کے اتنے بڑے ہجوم میں کوئی اس کا ہمدرد نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ پروجیش نے ایک دفعہ اسے کہا تھا، سیتا دیوی، تم ایسی عجیب و غریب لڑکی ہو کہ تم کو اس دنیا میں مسرت ذرا مشکل ہی سے ملے گی، جس طرح کی مسرت کی تمہیں تلاش ہے۔ پروجیش: ممی میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ ہاتھ پوچھنے کے بعد اوور کوٹ پہن کر اس نے گلی میں اترتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے آنگن میں آ کر ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نئی دہلی جانے والی بس تقریباً خالی تھی۔ وہ ایک کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے، اس نے اپنے دل میں کہا، جیسے رات کے اندھیرے میں بہت سی کشتیاں گھاٹ سے لگ جائیں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ ان میں سے میری کشتی کون سی ہے۔ پروجیش کے جائے قیام پر پہنچ کر اس نے کلرک سے پوچھا، مسٹر چودھری ہیں؟ کون سے مسٹر چودھری؟ جو کلکتے سے آئے ہیں۔ وہ جو ایکٹر ہیں؟ نہیں، جو آرٹسٹ ہیں۔ اوہ جی ہاں، ادھر سے آئیے۔ جب وہ اندر چلی گئی تو کلرک نے سر کھجا کر دل میں کہا، خوب، سال 1.5 ہوا مجھے یاد پڑتا ہے یہ اسی طرح رات کو آئی تھیں۔ تب کلکتے والے ایکٹر مسٹر چودھری پوچھتی تھیں، یہ سب کیا گھپلا ہے؟ پروجیش کمار چودھری کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سیتا دیوی، اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ ایک روز تم ضرور واپس آؤ گی۔ گوری کامنی سیتا سانولی رنگت کے پروجیش کمار چودھری کے بازوؤں میں اس طرح جا گری جس طرح گنگا کا شفاف پانی جمنا کے تاریک غضبناک پانیوں سے جا کر ملتا۔ بہت جلد دہلی کے فنکاروں کے حلقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ شری پروجیش کمار چودھری کا سندھی پیریڈ شروع ہو چکا ہے۔ 6 مہینے اور نکل گئے۔ سیتا پروجیش کے ساتھ اسپرنگ فیسٹیول کے لیے شری نگر گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے لوٹ کر اس کے ہمراہ کلکتے چلی گئی۔ آخر دسمبر میں پروجیش کے جاپان جانے کے بعد وہ دہلی واپس آئی۔ آتے کے ساتھ ہی اس کی ماں نے اسے 2 لفافے دیے۔ ایک پر روم کی مہر تھی۔ بہت مختصر خط تھا، تازہ ترین خبریں جو تمہارے متعلق سنی ہیں صحیح ہیں، عرفان۔ دوسرا لفافہ نیو یارک سے آیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جمیل کا خط، جمیل کے ہاتھ سے لکھا ہوا اس کا نام۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ شام ہو رہی تھی۔ کھڑکی میں جا کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط بھی بہت مختصر تھا۔ راہل اچھی طرح ہے۔ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ تم اب آزاد ہو اور جس سے چاہو شادی کر سکتی ہو۔ راہل کو میں اگلے سال دلی جامعہ ملیہ بھیج رہا ہوں تاکہ اپنے ملک میں رہے اور ہندوستانی بنے۔ یہاں وہ ایک دم امریکن ہو گیا ہے۔ وہ دلی آ جائے تو تم فرخندہ بجیا کے ہاں جا کر اس سے مل بھی سکتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فقط جمیل۔ اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس دری پر بیٹھ گئی اور دیوار کے سہارے ٹک کر ہنومان کی تصویر دیکھنے لگی جو ہتھیلی پر پہاڑ اٹھائے اڑے چلے جا رہے تھے۔ دوسرے روز اس نے عرفان کو اتنا ہی مختصر جواب لکھا، میں بھائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یہاں آ جائے تو ممی اور لیلا موہنی کو اس کے ساتھ درگا پور بھیج کر فوراً تمہارے پاس پہنچوں گی۔ میرا انتظار کرو، میں تمہیں
اور صرف تمہیں چاہتی ہوں اور انت سمے تک اسی طرح چاہوں گی۔ وقت نکلا جا رہا ہے، وقت سرپٹ بھاگا جا رہا ہے، اب مجھے زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے، اس نے لفافہ بند کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن اب وقت کی کیا پرواہ؟ اس نے دوبارہ خود کو یاد دلایا۔ اب وہ بہت جلد مسز عرفان بن جائے گی اور اب قانونی طور پر آزاد ہے۔ وہ عرفان سے شادی کرے گی جو انٹلیکچوئل یا بوہیمن یا برافروختہ نوجوان نہیں ہے، سمجھدار، سیدھا سادہ، سالڈ آدمی ہے۔ پھر وہ پاکستان چلی جائے گی اور پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے شہر کراچی واپس جائے گی، جو اب اس کا نہیں لیکن پھر اس کا ہو جائے گا شاید۔ پھر وہ ان جگہوں پر دوبارہ جائے گی، حیدرآباد، سات بیلا، سکھر، ملتان، پنچ نت کا وہ ڈاک بنگلہ جہاں رات کی رانی مہکتی تھی۔ جمیل، قمر دونوں نے اس کی روح کو مالا مال کرنے کے بجائے الٹا اس کی روح کو گھائل کیا۔ پروجیش اپنی عظمت میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس کی روح کے قریب بھٹکا ہی نہیں۔ لیکن عرفان، سیتا میر چندانی، سیتا جمیل، سیتا عرفان، اور اب بہت جلد اس کے پرانے دوست بلقیس، ہما، للیتا اس کے لیے غیر ملکی ہوں گے۔ اس کی ماں، اس کے بھائی بہن، سارے ہندوستان میں بکھرے ہوئے اس کے لوگ، سندھ مہاساگر اب جن کا نہیں ہے، لیکن سیتا میر چندانی سندھو دیش واپس جا رہی ہے۔ اسے بالآخر اپنا گھر مل گیا ہے۔ عرفان کا خیال اس کے لیے اب ایسا تھا جیسے اماوس کی رات میں دفتن چاند نکل آئے۔ 2 ہفتے اسے سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جس روز وہ جلدی جلدی اپنی ساڑیاں استری کر کے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، اس کی ماں نے اس کے کمرے میں آ کر پوچھا، اب کہاں چلیں؟ ممی، میں عرفان سے شادی کرنے جا رہی ہوں، اس نے سوٹ کیس بند کر کے سکون سے جواب دیا۔ دوپہر کے وقت کناٹ پلیس میں ایئر لائنز کے دفتر سے باہر نکل کر اس نے سوچا کہ سب دوستوں کو آخری بار خدا حافظ کہے۔ کافی ہاؤس ابھی خالی پڑا تھا، ورنہ للیتا اور کیلاش کا گروپ عموماً شام کے وقت یا اتوار کی صبح کو وہیں مل جاتا تھا۔ آٹو رکشہ میں بیٹھ کر وہ سب سے پہلے نظام الدین ویسٹ گئی۔ یہاں چاروں طرف دور دور تک نئی کوٹھیوں میں زیادہ تر متوسط طبقے کے پنجابی آباد تھے۔ وہ پہلی مرتبہ للیتا کے یہاں جا رہی تھی۔ بڑی دقت سے اسے للیتا کا چھوٹا سا گھر ملا۔ وہ اندر آنگن میں سلیپنگ سوٹ پر شال اوڑھے دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اس کا بچہ اسکول سے لوٹ کر آنگن میں ٹرائسیکل چلاتا پھر رہا تھا۔ اس کا میاں ابھی دفتر سے واپس نہیں آیا تھا۔ رسوئیا باورچی خانے میں کھانا بنا رہا تھا۔ سیتا جا کر للیتا کے پاس کھری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یارنی ابھی تک نہیں آئی، سارے گھر میں اتنا کوڑا پڑا ہے، للیتا نے مطمئن آواز میں اس سے کہا۔ اسے زکام ہو رہا تھا۔ اس طرف آ جاؤ، ابھی دھوپ وہاں سے سرک جائے گی۔ نئی ہندوستانی اسٹیج کی یہ بلند پایا اداکارہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ کتنے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ گھنٹہ بھر تک سیتا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے بھی سیتا سے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ جب دھوپ آنگن پر سے اتر گئی تو اس نے کہا، آؤ سامنے چل کر بیٹھیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گئی، جہاں مننے سے لان پر 2 موڑے ڈال کر للیتا نے اس سے بیٹھنے کو کہا۔ اب چلوں؟ کچھ دیر بعد سیتا نے کہا۔ واہ، کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، دیر ہو جائے گی۔ اچھا، موہن کا تو انتظار کر لو، ابھی آتے ہوں گے۔ اچھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر نظام الدین اولیاء کے مقبرے کی دیوار پر دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ فضا میں بڑی بے چینی اور اداسی تھی۔ سیتا نے سراسیمہ ہو کر پہلو بدلا۔ للیتا چپ چاپ بیٹھی سڑک کو دیکھتی رہی۔ نظام الدین اولیاء کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ فضا کا سناٹا گہرا ہو گیا۔ للیتا، اب میں چل ہی دوں؟ کیلاش، پردیپ، کامران سب کو میرا سلام کہنا اور کافی ہاؤس والے سارے کراؤڈ کو۔ اچھا۔ نوکر آٹو رکشہ لے آیا۔ سڑک پر بگولے اڑ رہے تھے۔ وہ للیتا کو خدا حافظ کہہ کر آٹو رکشہ میں آ بیٹھی۔ آٹو رکشہ والے سردار جی نے لمبی سفید داڑھی جاڑے کی سرد ہوا میں لہرا رہی تھی۔ للیتا اپنے چھوٹے سے پھاٹک پر جھکی دیر تک سڑک کو دیکھا گی۔ املتاس کے زرد پتے بگولے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ بلقیس کے گھر میں اس سمے دھوبی کی آمد تھی۔ چھوٹی خالہ پچھلے برآمدے میں سبزی والے سے آلو تولوا رہی تھیں۔ فرخندہ باجی کے بچے اسکول سے لوٹ کر حسب معمول پڑوس کے بچوں کے ساتھ پچھلے لان پر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بلقیس لاؤنج میں بیت کی کرسیوں کے غلاف اتارنے میں مصروف تھی۔ اس کمرے میں آ جاؤ، میں ذرا یہ چادریں وادریں اتار لوں؟ سیتا کو دیکھ کر اس نے سکون کے ساتھ کہا۔
تمام عمر رہا غمز و ادا کا شکار۔ ڈرائنگ روم کی میز پوش سمیٹ کر وہ فرخندہ باجی کے بیڈ روم میں آ گئی۔ چانکیہ پوری کے ڈپلومیٹک اینکلیو میں اعلیٰ افسروں کے سرکاری فلیٹ اور سفارت خانوں کی عمارات دور دور تک بے نیازی سے بکھری ہوئی تھیں۔ مسرور اور مطمئن انسان ان عمارتوں میں رہتے تھے۔ دور اشوکا ہوٹل گرد و غبار کے دھندلکے میں لپٹا اپنی عظمت میں سربلند اور منجمد سنگ سرخ کے اونچے پہاڑ کی طرح استادہ تھا۔ باغوں میں موسم سرما کے پھول کھل چکے تھے۔ تمام عمر رہا غمز و ادا کا شکار۔ لاؤنج کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیلاش آیا تھا۔ پردیپ کا فون آیا۔ کسی بچے نے ڈائننگ روم میں جھن سے گلاس توڑا۔ بطول باجی نے برآمدے میں نماز کے بعد وظیفے پڑھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ چانکیہ پوری سے روانہ ہو کر سیتا کمشنر لین پہنچی۔ پیلی کوٹھی کے برآمدے میں کھڑی ہوئی 2-3 لڑکیوں نے اسے نمستے کیا۔ گارڈن ہاؤس میں ہما اپنے بچے کو لے کر بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ اس کا میاں لندن سے واپس آ گیا تھا اور وہ 3-4 دن بعد اس کے ساتھ اپنے سسرال جانے والی تھی۔ گارڈن ہاؤس کے باہر گھاس پر 2 ننھے منھے تبتی کتے کھیل رہے تھے۔ اماں باہر نکل آئیں۔ ارے سیتا، بہت دنوں بعد دکھی، کیسی ہے؟ اچھی ہوں اماں۔ شام ہو گئی ہے، سردی میں مت کھڑی رہ۔ اچھا اماں۔ جنوری 61 کی اس تاریک سحپہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی جب ٹیکسی بولیوار سوشے کی ایک مانوس عمارت کے نیچے جا کر رکی۔ سیتا کو ایسا لگا جیسے وہ صدیوں بعد اپنے گھر واپس آئی ہے، کیونکہ جہاں عرفان ہے وہاں گھر ہے۔ جمیل اس کی نوعمری کا رومان تھا جو چند ماہ بعد ہی ختم ہو گیا۔ قمر کے لاابالی پن نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ پروجیش چودھری سے اسے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ شہرت اور عزت اور دولت اور مقبولیت، ان چاروں چیزوں کی اس کے پاس فراوانی تھی۔ عورتیں اس پر جان دیتی تھیں، مرد اس پر رشک کرتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ ایسا بے کس سا معلوم ہوتا تھا۔ سیتا کو پہلی مرتبہ یہ محسوس کر کے شدید طمانینت ہوئی تھی کہ اب تک اس کو قابل رحم سمجھا جاتا تھا، مگر اب وہ خود بھی کسی پر رحم کھا سکتی تھی۔ اس رات پروجیش نے کانسٹیٹیوشن ہاؤس میں سیتا سے کہا تھا، سیتا دیوی، میں ساری عمر بے انتہا تنہا رہا ہوں۔ دنیا میری تصویروں کو سمجھ لیتی ہے مگر مجھے نہیں سمجھ پاتی۔ میرے دوست، میرے نقاد، میرے مداح، کوئی بھی اصل پروجیش کمار چودھری کو نہیں جانتا۔ کوئی اس پروجیش چودھری کو نہیں جانتا جو ایک زمانے میں آدھی رات کو کلکتے کی سنسان گلیوں میں اپنی روح کی تلاش میں مارا مارا پھرا کرتا تھا، اور اب شہرت اور عظمت کے سب سے اونچے سنگھاسن پر بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی خوش نہیں۔ ان گنت حسین لڑکیاں میری زندگی میں آئیں سیتا دیوی، لیکن میری روح کی گہرائی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکی۔ سیتا کو معلوم تھا کہ پروجیش کمار چودھری زبردست گپ پھانک رہا ہے، مگر پروجیش کے اسی فراڈ پر تو اسے ترس آ گیا۔ جب وہ بچوں کی طرح اسے کہتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے سیتا دیوی، تو اس کے اندر چھپی ہوئی ماں جاگ اٹھتی۔ مگر عرفان اب تک وہ قانونی طور پر مسز جمیل تھی، مگر اب کہ یہ کاغذ امریکہ سے آ چکا ہے، خود کو مسز عرفان کہلانے کا حق اب کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ وہ جلد از جلد شادی کر لیں گے۔ عرفان اب اس کا عاشق نہیں ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، مجازی خدا، دیوتا، سب رشتوں سے اتم، مقدس، خوبصورت، پیارا رشتہ، اس کا قانونی شوہر۔ وہ تیزی سے زینہ طے کر کے اوپر آئی اور اپنے فلیٹ کے دروازے پر جا کر زور زور سے گھنٹی بجانے لگی۔ دروازہ کھلا، اندر سے ایک اجنبی صورت نے سر نکالا۔ کون؟ میں مادام عرفان ہوں۔ جی، مادام عرفان؟ اجنبی نے، جو ایک ادھیڑ عمر کا فرانسیسی تھا، کواڑ سے آدھے باہر نکل کر اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ مادام عرفان ہیں؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ غصے اور شرم اور خفت سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مگر موسیو عرفان تو کل ہی صبح مادام عرفان کے ساتھ 2 مہینے کی رخصت پر کراچی گئے ہیں۔ اتنے عرصے کے لیے اپنا فلیٹ مجھے دے گئے ہیں۔ آئیے مادام، اندر آ جائیے۔ مادام عرفان، سیتا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں اس طرح کہا جیسے کنویں کے اندر سے بول رہی ہو۔ وہی مادام جو پہلے مادموزیل مارسل دوبے تھیں، وہ موسیو عرفان کے دفتر میں کام کرتی تھیں۔ شادی پچھلے اتوار کو ہوئی تھی مادام۔
سابق مادموزیل دوبیئر نارمنڈی کی ملکہ حسن رہ چکی ہیں، بہت کم عمر ہیں، کوئی 19 سال کی ہوں گی۔ رومال سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بالکنی میں جا کر اس نے آسمان کو دیکھا۔ کئی دن سے سورج نہیں نکلا، آج بڑی سردی ہے، جانے اب کے سال بہار کتنی دیر میں آئے گی۔ آئیے اندر آ جائیے، یہاں ہوا بہت تیز ہے۔ تمام عمر رہا غمز و ادا کا شکار۔ ابھی دن باقی ہے، پھر رات ہوگی، پھر صبح ہوگی، ایک اور دن، ایک اور رات، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات۔ دن اور رات کا حساب رکھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، وقت کا حساب کوئی نہیں لگا سکا ہے۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب صرفِ کائنات۔ دن اور رات کا حساب۔ زندگی کوئی تمہاری ڈاکیومنٹری فلم ہے کہ لے کے ساری زندگی لانگ میٹ کلوز میں سمیٹ دو؟ بلقیس نے ایک مرتبہ سوالت سے کہا تھا۔ سلسلہ روز و شب، تارے حریرے دو رنگ۔ ہوا کے جھونکے نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔